దూర విద్యా విధానంలో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ ఓపెన్ యూనివర్సిటీ దేశంలోనే మొట్టమొదటి సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం. దాదాపు 2.5 దశాబ్దాలుగా దూర విద్యా విధానం ద్వారా కంప్యూటర్ కోర్సును అనుసంధానం చేస్తూ BA, BCom, BSc డిగ్రీ కోర్సులను అందిస్తోంది. పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ స్థాయి, డిగ్రీ, డిప్లొమా స్థాయి కోర్సులను ఔత్సాహికులైన విద్యార్థులకు అందిస్తోంది. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్వత్రిక విశ్వవిద్యాలయం స్థానికంగా స్వయం బోధనా పద్ధతిలో ముద్రణ రూపంలో రూపొందించిన కోర్స్ మెటీరియల్ అందిస్తోంది. కోర్స్ మెటీరియల్ అధ్యయనానికి సహకరించే విధంగా రేడియో, టెలివిజన్ పాఠ్యాంశాల ఆధారంగా కార్యక్రమాలు ప్రసారం చేస్తోంది. అధ్యయన కేంద్రాల ద్వారా ఏర్పాటు చేసే సలహా సంసర్గ తరగతులు, సైన్స్ ప్రాక్టికల్ సౌకర్యాలు విద్యార్థులకు స్వయం అధ్యయనానికి ఒక చక్కటి అవకాశం. ఇవి విద్యార్థి సమీపంలో ఉండే అధ్యయన కేంద్రం నుంచే పొందొచ్చు. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जानिब से पेश करदा इस टेली कॉन्फ्रेंस में मैं गौसिया बानो, काउंसलर ऑफ डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी आपका इस्तकबाल करती हूँ. नाज़रीन, आज की इस टेली कॉन्फ्रेंस का मौजू है उर्दू ज़बान और अदब की मुख्तसरन तारीख़, तहक़ीक़ व तनक़ीद और शेरी और नसरी असनाफ़. नाज़रीन, इस मौजू का इसलिए इस मौजू का इंतख़ाब किया गया है कि अदब के अहाते को इस मौजू का इसीलिए इंतख़ाब किया गया है कि तालीमी नुक्ते नज़र से निसाब का अहाता हो जाए और इम्तिहान की तैयारी के लिए ये मुफीद साबित हो. नाज़रीन, इस मौजू पे गुफ्तगू के लिए आज हमारे यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं. मैं उनका तारुफ़ कराई देती हूँ. डॉक्टर नसीमुद्दीन फ़ारिस साहब है, ये डीन ऑफ स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस, लिंग्विस्टिक एंड एंडोलॉजी है, और प्रोफेसर और डॉक्टर शम्सुल हुदा असिस्टेंट प्रोफेसर है, ये भी मानूस से ताल्लुक़ रखते हैं. तो हमारे आज ये एक्सपर्ट यहाँ मौजूद है. नाज़रीन, आप प्रोग्राम के आधे घंटे के बाद यहाँ पर आप सवालात भी कर सकते हैं और इल्मी इस्तिफ़ादा भी कर सकते हैं. नाज़रीन, आप नंबरात नोट कर लीजिए. 04027031431. नाज़रीन, स्क्रीन पर आपको नंबरात नज़र आ रहे होंगे, आप इसे नोट कर लीजिए और अपने सवालात तैयार रखिए. हम मौजू का आगाज़ करते हैं उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से. नाज़रीन, मैं सबसे पहले सवाल करूंगी नसीम साहब से और जानना चाहूँगी कि उर्दू ज़बान के ताल्लुक़ से ये कहा जाता है कि ये हिंद आर्याई ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हैं. तो सर, मैं जानना चाहूँगी कि ज़बान की इस लिसानी तक़सीम को हम कैसे वाज़े कर सकते हैं? सबसे पहले तो मैं सामीन और तलबा को आदाब कहता हूँ और डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ इजहार ख़याल का मौका इनायत किया. इस सवाल के हवाले से मैं हमारे तलबा के जहन से चंद शुकूक और शुबहात का इजाला भी करना चाहता हूँ कि अक्सर ये सुनने में आता है कि उर्दू ज़बान बैरूनी ज़बान है, उर्दू ज़बान बाहर से आई हुई ज़बान है. लेकिन आपने जो सवाल किया है, इस सवाल के तवस्सुत से मुझे इन तमाम शुबहात का, शुकूक का इजाला करने का मौका मिलेगा, तलबा के जहनों को साफ़ करने का मौका मिलेगा. मैं हमारे तलबा से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले ये बात कि उर्दू ज़बान बैरूनी ज़बान नहीं है, बल्कि ख़ालिस हिंदुस्तानी ज़बान है जो हिंदुस्तान में पैदा हुई है, हिंदुस्तान की देन है. और दूसरी बात यह है कि उर्दू ज़बान के रस्म ख़त के बारे में भी ये कहा जाता है कि ये रस्म ख़त चूँकि बाहर का है, फ़ारसी का है, अरबी का है, अरबी और फ़ारसी की आमेज़श से ये ख़त तैयार किया गया, इसलिए बैरूनी नहीं है, बैरूनी ज़बान है. लेकिन ऐसी बात भी नहीं है. उर्दू का रस्म ख़त ना ख़ालिस फ़ारसी का है, ना ख़ालिस अरबी का है, बल्कि ये भी हिंदुस्तानी रस्म ख़त है. इसलिए कि अरबी और फ़ारसी रस्म ख़त के अंदर कुछ ऐसी आवाज़ें हैं, मसलन पे, चे, जे और गाफ, ये अरबी में नहीं है जी. फ़ारसी में मिलती हैं लेकिन अरबी में नहीं है. या डाल, अड़े वगैरह इस तरह के जो आवाज़ें हैं वो अरबी में नहीं हैं.
لیکن اردو میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ان ساری اصوات کو، ان ساری آوازوں کو ادا کرنے کے لیے علامات اور حروف موجود ہیں. تو اس لحاظ سے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ خالص نہ عربی رسم خط ہے نہ فارسی، بلکہ یہ ہندوستانی رسم خط ہے، اردو کا رسم خط ہے جو ہندوستان میں بنایا گیا ہے. تو رسم خط کے حوالے سے بھی اور زبان کے اعتبار سے بھی اردو خالص ہندوستانی زبان ہے. اب میں آتا ہوں آپ کے سوال کی طرف کہ ہندوستان میں جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان کو دو بڑے خاندانوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. ایک ہے ہند آریائی خاندان اور دوسرے ہے دراوڑی خاندان. دراوڑی خاندان تو سردست ہماری بحث میں شامل نہیں ہے، گفتگو کا موضوع نہیں ہے. اس لیے اب ہم بات کرتے ہیں ہند آریائی زبانوں کے تعلق سے. جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ہند آریائی یعنی وہ آریائی زبانیں جو ہندوستان میں بنی ہیں، ہندوستان میں جن کی نشو و نما ہوئی ہے. تو ان زبانوں کا تعلق آریاؤں سے ہے. تو اب آریاؤں کے تعلق سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ یورپ کے مختلف خطوں سے ہندوستان میں داخل ہوئے حضرت عیسیٰ مسیح کی پیدائش سے 2500 سال پہلے. اس کے تعلق سے کئی روایتیں ملتی ہیں ان کے آریوں کی آمد کے سلسلے میں. آریہ جب ہندوستان میں آئے تو اس وقت ہندوستان میں کئی زبانیں بولی جاتی تھیں، لیکن آریہ اپنی خاص زبان بولتے ہوئے آئے اور اس زبان کو ہندوستان میں آنے کے بعد مختلف ادوار سے گزرنا پڑا. اس میں تبدیلیاں آتی گئیں، ان تبدیلیوں کے اعتبار سے اس کو مختلف نام دیے گئے. تو ہم ہند آریائی خاندان کی جو زبانیں ہیں ان زبانوں کو 3 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں. ہند آریائی کا قدیم دور جس کو قدیم ہند آریائی کہتے ہیں، اس کے بعد اس کا درمیانی عہد جس کو وسطی ہند آریائی کا زمانہ کہتے ہیں، اور اس کے بعد ہے جدید ہند آریائی، نئی ہند آریائی، آخری دور جس کا ہے. تو اب اس اعتبار سے اگر دیکھیں تو آریہ جو زبان لے کر آئے تھے وہ خالص سنسکرت زبان تھی، ویدک سنسکرت تھی جس میں وید لکھے گئے. اس کے بعد پھر اس کے اندر تبدیلیاں آئیں، اس لیے کہ آریہ جب ہندوستان میں داخل ہوئے تو ہندوستان میں فاتح کی حیثیت سے آئے. یہاں کی جو قومیں تھیں وہ مفتو تھیں. یہاں آنے کے بعد دونوں میں دوری رہی، لیکن ہر وقت دوری رہے ایسا ممکن نہیں ہے زبانوں اور تہذیبوں کی تاریخ میں. تو یہاں آنے کے بعد ان کے اندر اختلاط ہوا، میل ملاپ بڑھا، تو مقامی زبانوں کے اثرات آریائی زبان پر پڑے اور اس کے نتیجے میں سنسکرت زبان بدلنی شروع ہوئی. تو اس طرح سنسکرت زبان سے پراکرت زبان وجود میں آئی، جو سنسکرت کہتے ہیں مہذب اور ترقی یافتہ زبان، سنواری ہوئی زبان جو بالکل گرامر کے اعتبار سے بولی جاتی تھی. لیکن جو پراکرت ہے، پراکرت کے معنی ہے پرکرتی، نیچر. تو وہ زبان جو بالکل فطری انداز میں بولی جاتی ہے جس کے اندر عوامی بولی کے الفاظ پائے جاتے ہیں. تو اس طرح سنسکرت سے پراکرت، پراکرت سے پھر پراکرت بھی ایک دور گزرنے کے بعد ادبی زبان بن گئی اور خواص کی زبان بن گئی، اور پھر عوامی زبان الگ ہو گئی پراکرت سے. عوامی زبان الگ اور پراکرت زبان الگ. تو پھر وہ جو عوامی زبان تھی اس کو اپبھرنش کہا گیا، اور اس اپبھرنش کئی اپبھرنشائیں تھیں، پراکرتیں بھی کئی تھیں. تو ایک اپبھرنش سے پھر مغربی ہندی، اور مغربی ہندی کی 5 بولیاں وجود میں آئیں، جیسے کہ برج ہے، خنوجی ہے، بندیلی ہے، ہریانوی ہے. اس طرح 5 زبانیں مغربی ہندی کی وجود میں آئیں. اس میں جب کہ ایک کھڑی بولی بھی ہے، وہ کھڑی بولی سے پھر 2 زبانیں نکلی ہیں، اردو اور ہندی. تو یہ لسانی رشتہ، یہ لسانی خاندان بنتا ہے اردو کا کہ اردو نکلی ہے کھڑی بولی سے، کھڑی بولی آئی ہے مغربی ہندی سے، اور اس کا لسانی رشتہ ہے اپبھرنش سے، شورسینی اپبھرنش. شورسینی اپبھرنش بنی ہے شورسینی پراکرت سے، پھر اس کا رشتہ جا کر ملتا ہے سنسکرت سے. تو یوں آپ دیکھیے کہ اردو کا رشتہ جڑ جاتا ہے جا کر سنسکرت زبان سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اردو خالص ہندوستانی اور ہند آریائی زبان. بالکل. ناظرین، امید ہے کہ آپ نے بہت اچھا استفادہ کیا ہوگا پروفیسر صاحب کی بات سے. اب ہم رخ کریں گے ڈاکٹر شمس الہدیٰ صاحب کا اور جاننا چاہیں گے ادب کے تعلق سے کہ 1857 سے قبل اردو کی شعری اور نثری اصناف میں کیا تبدیلیاں رہی ہے، یا وہ کس قسم کی ہوا کرتی تھی؟ جی، عزیز طلباء و طالبات اور ناظرین اکرام، السلام علیکم اور سب کو آداب عرض ہے. ابھی پروفیسر نصیب الدین فری صاحب نے اردو زبان کے تعلق سے تفصیل سے بتایا کہ ہندوستانی زبان ہے. دراصل ناظرین اکرام، پہلے ایک بولی وجود میں آتی ہے، کہیں پہ بھی مختلف بولیاں بولی جاتی ہیں. ہندوستان ہی میں ہزاروں بولیاں ہیں. پھر بولیاں بولتے بولتے پھر ایک زبان کی شکل جو ہے اختیار کر لیتی ہے، اور جب زبان ترقی یافتہ شکل اختیار کر لیتی ہے تو اس زبان میں ادب وجود میں آتا ہے.
اور ادب کی تشکیل ہوتی ہے، پھر ادب اس میں لکھا جاتا ہے، اور عوامی بولیاں ہوتی ہیں اس میں بھی ادب ہوتا ہے جس کو لوک ادب اور ہم عوامی ادب بھی کہتے ہیں. اس کے بعد پھر زبان میں ادب، اور ادب میں جہاں تک تعلق ہے شعری اور نثری اصناف ہوتے ہیں. نثری ادب ہے اور شعری ادب، عمومی طور پہ دو اس کے جو ہے اصناف ہوتے ہیں، شعری اور کسی بھی زبان میں عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی شعری اصناف جو ہے وجود میں آتے ہیں پہلے، جس میں غنائیت، اوزان اور موسیقیت ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پھر شعری ادب وجود میں آ جاتا ہے. جہاں تک اردو کا تعلق ہے، اردو زبان کے تعلق سے بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جو ہے کس طریقے سے یہ جو ہے ہندوستان کی مغربی ہندی سے وجود میں آئی. دراصل ہندوستان میں جب مختلف قومیں جو ہے ہندوستان میں آئیں اور اس کے بعد پھر جو ہے قومیں آتی رہیں تو پھر اردو زبان کا بھی خمیر تیار ہوتا رہا. تو اس طریقے سے ہم پیچھے جاتے ہوئے دکن میں ویسے تمام شعری اور ادبی نثری اصناف جو ہے وجود میں آئے. اس سے بہت پہلے پھر ہم امیر خسرو کی طرف بھی جاتے ہیں، اور امیر خسرو سے بھی پہلے 11ویں صدی عیسوی میں محمود غزنوی کے زمانے میں مسعود سعد سلمان نام کے ایک، حالانکہ وہ فارسی کے بڑے شاعر گزرے ہیں، تو ان کے ہاں ابتدائی نقوش ادب کے پائے جاتے ہیں. اور بابا فرید الدین گنج شکر جو ایک بڑے صوفی بزرگ رہے ہیں پنجاب میں، تو ان کے ہاں پھر ہوتے ہوتے پھر 200 سال کے بعد امیر خسرو کے ہم آتے ہیں. تو امیر خسرو کے پاس جو ہے پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں پہیلیاں، دوہے وغیرہ جو ہے اور گیت وغیرہ جو ہے وہ ادب کی شکل اختیار کرتے ہوئے آتے ہیں. لیکن وثوق سے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام امیر خسرو کے ہیں. البتہ امیر خسرو یقیناً وہ شخص ہیں جن کے ہاں یہ جو ہے ادب پہلی بار ہمیں اردو کے میں وجود میں آتے ہیں. اس کے بعد پھر ہم دکن کا رخ کرتے ہیں. پھر دکن کے بارے میں تفصیل سے ہمارے نصیب الدین صاحب بتائیں گے کہ دکن میں کس طریقے سے شعری اور نثری اصناف وجود میں آئے. 1857 سے قبل کی بات کریں گے تو پھر شمال میں پھر ولی دکنی کا کلام جب پہنچتا ہے تو اس کے بعد وہاں کے فارسی گو شعراء اس جانب متوجہ ہوتے ہیں. اور پھر پہلی بار ہم دیکھتے ہیں کہ پھر جو ہے 17ویں اور 18ویں صدی میں شعری ادب جو ہے وجود میں آتا ہے، اور پھر بڑے بڑے شعراء ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں. اور شعری اصناف کی جہاں تک بات ہے تو ہمارے ہاں غزل کا وجود جو ہے ہوا ہے، اور غزل بہت ہی چونکہ فارسی سے ہمارے یہاں یہ روایت وجود میں آئی غزل کی، تو ایک توانا روایت ہمارے یہاں غزل کی موجود ہے. اور پھر غزل کے ساتھ ساتھ مثنوی، قصیدے، مرثیے، شعر آشوب وغیرہ وغیرہ جو ہے یہ جو ہے ہمارے شعری اصناف میں ہمیں شمار کر سکتے ہیں. اور دیکھیے ناظرین کرام، ادب جو ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ سماج کی پیداوار ہے، یہ سماج کا آئینہ ہے. جو بھی سماجی حالات ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے ادب لکھا جاتا ہے. تو اسی لیے قصائد بھی جو ہے ہمارے ہاں دربار تھے، وزراء تھے، اور یہ ہمارا پورا ایک نظام تھا. تو قصائد لکھے گئے، مثنویے لکھی گئیں. ہمارے یہاں دادیاں اور نانیاں کی کہانیوں کے جو ہے جو ہمارے ایک وجود تھا، جو اس کی وجہ سے پھر کہانیاں سننے کا شوق جو ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے داستانیں اور کہانیاں وجود میں آئیں، مثنویاں لکھی گئیں. اور نثر کے تو اس لیے شعری اصناف ہمارے یہاں 1857 سے قبل جو ہے زیادہ پایا جاتا ہے، اور بنسبت نثری اصناف کے. نثر میں بھی ہم دیکھتے ہیں پھر داستانوں کی بڑی طویل روایت جو ہے ہمارے یہاں وجود میں آتی ہے، اور داستانی ادب ہمارے یہاں. اور اس کے علاوہ غیر افسانوی طور پر جو ہے ہمارے یہاں بزرگوں کے، جیسے میں نے بابا فرید الدین گنج شکر کہا، اس طریقے سے دکنی بہت ساری صوفیہ کرام ہیں، ان کے ہاں ملفوظات ہیں، ارشادات ہیں. ابتدائی شکل میں ہمارے یہاں اردو نثر جو کہ نثر کا وجود ارتقا ہو رہا تھا، پل رہی تھی، بڑھ رہی تھی. تو اس طریقے سے نثری اصناف میں بہت ساری جو ہے وجود میں آتی رہی اور ارتقائی شکل اختیار کی. تو 1857 سے قبل شعری اصناف ہمارے یہاں زیادہ اس کی جو ہے روایت ملتی ہے، توانا روایت بنسبت جو ہے نثر کے. اور نثر میں ہمارے یہاں جو کچھ ہے بہت زیادہ داستانی ادب ہمارے یہاں موجود. پھر 1857 کے بعد جو ہے پھر وہ منظرنامہ بدل جاتا ہے. بالکل سلسلہ ہے. ناظرین، امید ہے کہ آپ علمی طور پر بہت اچھے سے استفادہ کر رہے ہوں گے، اور ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ پروگرام میں آدھا گھنٹے کے بعد کال بھی کر سکتے ہیں اور اپنے شکوک و شبہات دور کر سکتے ہیں، یا امتحان کی تیاری کس طرح کرے اس پر بھی سوال کر سکتے ہیں. ہمارے نمبر آپ نوٹ کر لیجئے 040-270-31431. سیکوینس سیریز ہے، پھر 270-31432 270-31433. تو ناظرین، آپ نے امید ہے نمبر نوٹ کر لیے ہوں گے، اور ہم رخ کرتے ہیں نصیب الدین فرید صاحب کی جانب، اور یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ نے ابھی مفصل طور پر ہند آریائی زبان کا جو خاندان تھا اس کے بارے میں تفصیل سے بتائی. تو اب یہ میں جاننا چاہوں گی کہ اردو کے آغاز کے متعلق مختلف نظریے پائے جاتے ہیں، تو ایک طالب علم ان کو کس طرح سمجھے کہ یہ مختلف نظریے کیا ہے؟ دیکھیے، جہاں تک اردو زبان کے آغاز کا تعلق ہے، اس سلسلے میں
माहिरीन लिसानियात माहिरीन ने मुख्तलिफ नज़रियात पेश किए हैं। इन माहिरीन में कुछ तो वो हैं जो जिनको हम उलमा कह सकते हैं, उलमा अदब या ज़बान का इल्म रखने वाले, लेकिन कुछ वो हैं जो माहिरीन लिसानियात हैं जी। अब असल में यह है कि पहले हम ये समझें कि लिसानियात क्या है। लिसानियात का लफ्ज़ की इस्तिलाह बनी है लफ्ज़ लिसान से। लिसान कहते हैं ज़ुबान को। लिसानियात वो इल्म है जिसमें ज़बान के ताल्लुक़ से, ज़बान के आगाज़ और इब्तिदा के ताल्लुक़ से, ज़बान की माहियत के ताल्लुक़ से, ज़बान की साख्त के ताल्लुक़ से तहक़ीक़ी मुताला किया जाता है। तो उर्दू ज़बान या किसी भी ज़बान की आगाज़ की इब्तिदा या उसके आगाज़ के ताल्लुक़ से जो बात की जाती है तो उसमें माहिरीन लिसानियात का जो नज़रिया होता है, उनकी जो राय होती है, उसकी ज़्यादा अहमियत होती है, इसलिए कि वो जो ज़बानों का तज्ज़िया करते हैं, ज़बानों के अल्फाज की तहलील करते हैं, ज़बानों की साख्त का तज्ज़िया करते हैं और उसकी बुनियाद पर जो है ये तयन करते हैं कि इस ज़बान का ये ख़ानदान है, इस ज़बान का आगाज़ इस तरह से हुआ होगा। लेकिन जहाँ तक उर्दू ज़बान का ताल्लुक़ है, उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में जिन लोगों ने नज़रियात पेश किए हैं उनको हम दो ग्रोह में तकसीम कर सकते हैं। एक है वो उलमा जो लिसानियात का इल्म नहीं रखते थे, लेकिन उन्होंने उर्दू की इब्तिदा के बारे में नज़रिया पेश किया, जैसे मीर अमन ने अपना नज़रिया पेश किया, मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपना नज़रिया पेश किया। इस तरह ये बुज़ुर्ग थे जो उलमा तो थे लेकिन माहिरीन लिसानियात नहीं थे, लेकिन उन्होंने उर्दू के इब्तिदा के बारे में, उर्दू के आगाज़ के बारे में अपना नज़रिया पेश किया। लेकिन कुछ ऐसे माहिरीन लिसानियात भी हैं जिन्होंने उर्दू की इब्तिदा के बारे में अपना नज़रिया पेश किया, जैसे प्रोफेसर मसूद हुसैन खान, डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर वग़ैरह। तो ये माहिरीन लिसानियात थे। ये ज़बान का बिल्कुल साइंटिफिक अंदाज में मारूज़ी मुताला करके उन्होंने कुछ नताइज अख्ज़ किए थे। तो अब उर्दू ज़बान की इब्तिदा के बारे में माहिरीन लिसानियात के नज़रियात हैं और गैर माहिरीन लिसानियात के नज़रियात हैं। गैर माहिरीन लिसानियात में जैसे मैंने कहा कि मीर अमन ने जब बाग़ बहार लिखी तो उसके दिबाचे में उन्होंने ये कहा कि उर्दू ज़बान जो है ब्रज भाषा से निकली है। हाँ, उन्होंने ये कहा, इतनी सी बात तो हर कोई जानता है कि हमारी ज़बान जो है ब्रज भाषा से। मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी यही, हाँ, मोहम्मद हुसैन आज़ाद का भी यही नज़रिया था कि उन्होंने कहा कि उर्दू ज़बान ब्रज भाषा से निकली है। हाँ, तो एक नज़रिया ये था। फिर इसके साथ साथ कुछ और बाद के ज़माने में कुछ और उलमा गुज़रे हैं जिन्होंने अपने अपने नज़रियात पेश किए। इनमें सबसे अहम जो नज़रिया है, चार नज़रियात हैं जी। एक नज़रिया ये है जो मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने पेश किया। उनका ये मानना था कि उर्दू ज़बान सबसे पहले सिंध के इलाके में बनी जी, और वो दलील उनकी ये थी कि चूँकि अरब सबसे पहले सिंध के इलाके में दाखिल हुए और सिंध के इलाके में वो 200 साल तक कमोबेश उन्होंने हुकूमत की, काफ़ी अरसा गुजारा, तो अरबों और मकामी बाशिंदों के मिलने जुलने से, उनके इश्तराक से, लिसानी इश्तराक से, तहजीबी इश्तराक से ये उर्दू ज़बान वजूद में आई सिंध के इलाके में। तो वो कहते हैं कि सिंध उर्दू का मूलद है, पैदाइशी मकाम है, वहाँ पर उर्दू की इब्तिदा हुई। ये मसूद साहब नहीं, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी, मौलाना सैयद सुलेमान नदवी ने नज़रिया पेश किया कि उर्दू का आगाज़ सिंध में हुआ। लेकिन इस नज़रिए को माहिरीन लिसानियात ने रद्द किया है और उसके लिए माकूल वजूहात हैं, इसलिए कि इल्म लिसानियात की रूह से दो ज़बानों के मिलने से तीसरी ज़बान कभी वजूद में नहीं आती है। ये नहीं हो सकता कि अरबी एक सामी ख़ानदान की ज़बान है, अरबी सामी ख़ानदान की ज़बान और हिंदारियाई के इख्तलात से उर्दू वजूद में, ऐसा मुमकिन नहीं है। उर्दू ज़बान को तो जैसे मैंने कहा कि एक सिलसिला नसब है जो सीढ़ी की तरह है, कनेक्टेड है, जो संस्कृत से जाकर मिलता है, उसकी ग्रामर और सारी चीज़ें संस्कृत से मिलती हैं जाकर। तो ये है, ज़रूर है कि बाद में इसके अंदर उर्दू ने बहुत कुछ इस्तेफ़ादा किया दूसरी ज़बानों से, कई ज़बानों के अल्फाज इसके अंदर शामिल हुए, लेकिन अल्फाज का शामिल होना अलग है और ज़बान का वजूद में आना अलग चीज़ है। तो सैयद सुलेमान नदवी के इस नज़रिए को कबूल नहीं किया गया। उसके बाद एक नज़रिया पेश किया मौलाना हाफिज महमूद शिरानी ने। उन्होंने किताब लिखी पंजाब में उर्दू, और उसमें यह कहा कि मुसलमान जो आए हैं तो पंजाब में उन्होंने हुकूमत की और कई साल तक यहाँ पर, सदियों तक वो रहे बसे। तो पंजाबी वो ज़बान है
जिसका असर उर्दू पर उन्होंने दिखाया, जी, बहुत जी, बड़ा असर, हाँ। हाँ पंजाबी दिखाया। तो उनका मानना ये था कि मकामी बाशिंदों और ये मुसलमानों की ज़बानों के इख्तिलात से, पंजाबी ज़बान के इख्तिलात से उर्दू वजूद में आई। तो वो कहते हैं उर्दू का मूलद व मंशा, उर्दू का मकाम पैदाइश पंजाब है, पंजाब में उर्दू का आगाज़ हुआ। ये एक नज़रिया है। उसके बाद उसी की तर्ज पर दक्कन का नज़रिया भी वजूद में आया। यहाँ पर एक माहिर दक्कनियात थे मौलवी नसीरुद्दीन हाशमी साहब जी। अब उन्होंने कहा कि सिंध और पंजाब से बहुत पहले दक्कन के इलाके से अरबों के तिजारती ताल्लुकात थे, तिजारत की गरज से जो है ये हिंदुस्तान के मगरबी साहिल पर अरब आया जाया करते थे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि उर्दू का मकाम पैदाइश दक्कन है। यहाँ पर जब अरब आए तो अरबों के और मकामी बाशिंदों के इर्तिबात से उर्दू वजूद में आए। तो ये सब इख्तिलाती नज़रियात हैं। इख्तिलाती नज़रियात का मतलब ये है कि दो ज़बानों के मिलने से तीसरी ज़बान वजूद में आती है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये माहिर लिसानियत लिसानी तौर पर इस तरह मुमकिन नहीं मानते हैं। एक ज़बान के अल्फाज दूसरी ज़बान में शामिल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन दो ज़बानों के मिलने से तीसरी ज़बान वजूद में नहीं आ सकती। उसके बाद एक हमारे माहिर लिसानियत थे प्रोफेसर मसूद हुसैन खान साहब। उन्होंने ये तज़िया पेश किया कि उर्दू ज़बान दिल्ली और दिल्ली के नवाहे दिल्ली के इलाक़ों में बनी है, वही उसका असल मकाम पैदाइश है, क्योंकि खड़ी का इलाका था वो, और वहीं पर जो है उर्दू ज़बान वजूद में आई है। तो इस नज़रिए को आमतौर पर कबूल कर लिया गया। आज तक यही माना जाता है कि उर्दू ज़बान शाहजहाँबाद और उसके नवाही इलाक़ों के वहाँ पर उसका मकाम पैदाइश है, वहीं की बोलियों से ये उर्दू ज़बान बनी है। डॉक्टर मुहिउद्दीन क़ादरी ज़ोर भी तकरीबन इसी नज़रिए के मानने वाले हैं, मुय्यद हैं। बट फ़र्क ये है कि वो दक्कनी पर पंजाबी के असर को ज़्यादा मानते हैं, उर्दू ज़बान पर पंजाबी के असर को ज़्यादा मानते हैं। महमूद शिरानी के हम ख्याल हैं, लेकिन उनका भी तकरीबन यही नज़रिया है कि उर्दू दिल्ली के आसपास के इलाके में बनी है। मसूद हुसैन खान साहब हरियाणी पर ज़्यादा तवज्जो देते हैं, हरियाणी पर जोर देते हैं कि उर्दू ज़बान पर हरियाणी ज़बान का ज़्यादा असर है, जबकि महमूद शिरानी और डॉक्टर ज़ोर पंजाबी पर जोर देते हैं। ये फ़र्क है। तो ये चार नज़रियात हैं उर्दू की इब्तिदा के ताल्लुक से, और बहुत सारे लोगों के नज़रियात हैं, लेकिन ये चार नज़रियात अहम रहे हैं। नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रोफेसर साहब की इल्मी और तफसील से जो समझाने का तरीक़ाकार है वो आप इससे ज़रूर इस्तेफ़ादा कर रहे होंगे, और आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा कि ये कौन से नज़रियात रहे हैं और किस तरह ज़बान का सिलसिला आगे इर्तिक़ा पज़ीर होता रहा है। अब मैं रुख करती हूँ डॉक्टर शम्सुल हुदा साहब की जानिब, और अब ये कहूँगी कि आपने अभी इससे पहले बताया कि 1857 से क़ब्ल शेरी और नसरी असनाफ़ क्या रही हैं, तो मैं अब जानना चाहूँगी कि 1857 के बाद या फिर सरसरी तहरीक में शेरी और नसरी असनाफ़ का क्या रोल रहा है? जी नाज़रीन इकराम, 1857 दरअसल हम इसलिए कहते हैं कि 1857 के बाद हिंदुस्तान की नशत सानिया होती है, और हिंदुस्तान तालीम, अदब, सियासत, समाज, हर एक चीज़ पर तकरीबन तब्दीली रौनुमा होती है। 1857 से कबल गज़ल और शेरी असनाफ़, उमूमन पूरे तमाम शेरी असनाफ़ का उरूज का दौर था, और बड़े बड़े जो है तमाम जो शोरा गुज़रे हैं, चाहे मसनवी के हों, चाहे गज़ल के हों, चाहे कसीदे के हों, वो सब 1857 से कबल। मीर हसन, दयाशंकर नसीब मसनवी के, और जो है गज़ल में मीर तकी मीर, मीर दर्द, ये सब चोटी के शोरा जो गज़ल के हैं। इसी तरीके से मरसिए की जो शोरा गुज़रे हैं, तो वो सारे जो है 1857 से वो कबल के हैं। दास्तान है तो दास्तान भी 1857 से कबल 1800 ही में लिखा है कि बागो बहार जो शाहकार है दास्तान का, तो ये सब जो है शेरी असनाफ़ उरूज पर आ चुके थे। 1857 के बाद जो है हिंदुस्तान का जो मंजरनामा बदलता है, तो अदब पे भी उसके असरात मरतब होते हैं। 1857 के बाद फिर अदब में हकीकत पसंदी उभर के सामने आती है, और जदीद तालीम का रिवाज शुरू होता है। मगरबी कौमों, यूरोपियन, अंग्रेज़ों की आमद के बाद से फिर हिंदुस्तान के तालीमी निज़ाम में तब्दीली भी होती है, और जदीद तालीम की तरफ रुख भी होता है। तो इसलिए जो है अब हमारे अदब में भी उसकी अक्कासी हमें दिखाई देती है। अब इसलिए गज़ल की भी, अब वो गज़ल भी है, लेकिन गज़ल के मौज़ूआत में तब्दीली होती है, हत्ता कि फिर शेरी हायत में भी तब्दीली होती है।
اور غزل میں پھر بڑے بڑے شعراء آتے ہیں، لیکن پہلے کے جو شعراء تھے ان کے جو موضوعات تھے اس کے بعد میں پھر وہ تبدیلی آتی ہے. اب نثر میں پھر یہاں آ کر کے 1857 کے بعد اردو نثر کا فروغ ہوتا ہے. ابھی تک ہمارے یہاں داستانیں تھیں، لیکن جیسے کہ ہمارے غوثیہ میڈم نے کہا کہ سر سید تحریک، سر سید ایک بہت بڑا نام ہے. ابھی آپ جانتے ہوں گے کہ بھئی ان کی پیدائش کی 200 سالہ تقاریب منائی بھی جا رہی ہیں. سر سید جو ہے تعلیمی میدان میں ان کا ایک بہت بڑا کردار رہا ہے ہندوستانی مسلمانوں کے خصوصاً تعلق سے. تو بہت انہوں نے کام کیا. تو سر سید کا بھی ایک بہت بڑا کام یہ رہا ہے کہ ہندوستان میں پھر اردو میں جو نثری اصناف میں بہت اضافہ کیا سر سید اور ان کے رفقائے کار نے. اب ناول کا آغاز ہو یا جو ہے غیر افسانوی ادب میں تمام جو ہے سوانے ہے، خاکیں ہیں، خود نوشت ہے، سفرنامے ہیں، یہ تمام چیزیں جو اردو میں جو آغاز ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیے گھوم پر کر کے سر سید اور ان کے رفقائے کار کے ذریعے سے ہی وجود میں آتے ہیں. اور ایک نثری ادب میں، اردو کے نثری ادب میں ایک بڑا اضافہ ہوتا ہے، بڑے بڑے سوانے کا. شبلی اور حالی یہ بھی 1857 کے بعد یہ پیدا ہوئی. اور پھر سفرنامے بھی شبلی نے بھی لکھے، مسافران لندن سر سید نے خود لکھا. تو سفرنامے بھی لکھے جا رہے ہیں، خود نوش لکھے جا رہی ہیں، خاکے لکھے جا رہے ہیں. تو یہ بڑے تو نثر کا ایک اضافہ ہو رہا ہے. اور غزل اور شعری اصناف میں بھی موضوعات میں تبدیلی آ رہی. تو لہٰذا ہم دیکھیں گے کہ شاعری کی تنقید، ہم جسے مقدمے شعر و شاعری حالی کریں، وہ بھی سر سید کے رفقائے کار میں. اردو شاعری کی تنقید کی ابتدا ہو رہی ہے، اور شعر العجم کے ذریعے سے شاعری پہ تنقید جو ہے شبلی کر رہے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے اردو ادب کے شعری اور نثری اصناف میں عموماً جو ہے یہ اضافہ ہو رہا ہے اور ایک ترقی ہو رہی ہے. یہ سب مغربی علوم کے آنے کے بعد تنقید کی بنیاد پڑ رہی ہے، اور نثر میں جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، اور شاعری کے رخ میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، اور نظم میں بھی اضافہ ہوا ہے. ایک نیا دور شروع ہو رہا ہے. انجمن پنجاب لاہور کے ذریعے سے محمد حسین آزاد جو ہے اردو میں ایک نظم نگاری کی بنیاد رکھ رہے ہیں. تو اردو میں پھر دیکھیں گے آپ، پھر تحریکات کا بھی ایک دور شروع ہو جاتا ہے. اور بعد میں آ کر کے پھر جو ہے سر سید کے بعد ایک بڑی تحریک شروع ہوتی ہے، ترقی پسند تحریک، جس نے بھی پھر اردو ادب کے لیے، اردو ادب میں اس نے بہت اضافہ کیا ہر اعتبار سے. جی ہاں، ایک وسیع پس منظر رکھتی ہے. بالکل. تو نسیم صاحب، آپ نے ابھی بتایا تھا کہ اردو کے جو مختلف نظریات رہے ہیں، اس میں ایک نظریہ یہ بھی رہا ہے کہ دکن سے اردو کا آغاز ہوا ہے. تو اس سلسلے میں یہ جاننا چاہوں گی کہ اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں دکنی ادب کا کیا حصہ رہا ہے؟ ہاں دیکھیے، اردو زبان اور اردو ادب کے ارتقاء میں دکن کا بہت اہم حصہ رہا ہے. جی بالکل. اس لیے کہ یہ بات ہمارے طلباء کے ذہن نشین رہنی چاہیے کہ اردو زبان کا آغاز اور ارتقاء ہوا ہے شمالی ہند میں. شمالی ہند میں وہ پیدا ہوئی، شمالی ہند میں اس کو فروغ حاصل ہوا، لیکن بولی کی حیثیت سے. بولی اور زبان میں فرق ہوتا ہے. بالکل. بولی صرف بول چال کی حد تک ہوتی ہے اور عام طور پر روزمرہ گفتگو میں اور معاملات میں استعمال کی جاتی ہے. لیکن زبان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بولی کو جب ادبی اظہار کے لیے یا تخلیقی اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو بولی کی سطح سے اٹھ کر زبان بن جاتی ہے. زبان کی ترقی یافتہ شکل کہلائیں گی. بولی کی ترقی یافتہ شکل اگلا مرحلہ زبان کا ہوتا ہے. تو اردو زبان جب تک شمالی ہند میں رہی وہ بولی رہی، بولی کی سطح پر رہی. لیکن جب دکن میں داخل ہوئی تو دکن کے باشندوں نے اس کو بولی کی سطح سے اونچا کر کے زبان کی حیثیت دے دی. تو اس اعتبار سے آپ دیکھیں گے کہ دکنی زبان کا بہت اہم حصہ ہے اردو ادب کی تاریخ میں. بلکہ اردو ادب کی تاریخ کا آغاز دکنی زبان سے، دکنی ادب سے ہوتا ہے. اور یہ بات بہت عرصے تک پردہ خفا میں تھی، لوگ واقف نہیں تھے. چنانچہ محمد حسین آزاد نے آب حیات میں جب ولی کا تذکرہ کیا تو یہ لکھا کہ اردو شاعری کا باوا آدم ولی ہے. حالانکہ دکن میں ولی سے بہت پہلے، صدیوں پہلے سے تخلیق ادب کی روایت چلی آ رہی تھی. کئی شعراء دکن میں گزرے تھے. تو دکنی ادب کا بہت اہم حصہ رہا ہے. اردو شاعری کی مثال کے طور پر جتنی اصناف ہیں، چاہے وہ مثنوی ہو، چاہے وہ غزل ہو، چاہے وہ قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، رباعی ہو، جتنی اہم اصناف ہیں اردو شاعری کی، ان سب کی ابتدا دکنی زبان میں ہوئی ہے. اردو کا پہلا
पहली मसनवी कदमराव पदमराव दक्कन में दक्कनी लिखी ही गई, में, दक्कनी जी, ज़बान में बिल्कुल। लिखी गई। और पहली गज़ल इसी तरह से दक्कनी ज़बान में लिखी गई। पहला आपको क़सीदा मिलेगा दक्कनी ज़बान में, पहला मरसिया दक्कनी ज़बान में। इस तरह जितनी अहम शेरी असनाफ़ हैं उनके अव्वलीन नमूने हमको दक्कनी ज़बान में मिलते हैं। और फिर नस्र में भी आप देखेंगे तो जो जिनको आप उर्दू नस्र को दो बड़े ख़ानदानों में तकसीम कर, दो बड़े ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं कि अफ़सानवी अदब, गैर अफ़सानवी अदब। अफ़सानवी अदब हो या गैर अफ़सानवी अदब हो, दोनों का आगाज़ हमको दक्कनी ज़बान ही में मिलता है। चुनांचे गैर अफ़सानवी अदब की हैसियत से देखें तो यहाँ दक्कनी ज़बान में सूफ़ियाई किराम ने तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो रसायल लिखे, मसलन बुरहानुद्दीन जानम ने कलिमतुल हक़ाइक़ लिखा और रिसाला वजूदिया लिखा, इस तरह के जो रसायल हैं, इल्मी रसायल, वो गैर अफ़सानवी नसर का अव्वली नमूना है। इसी तरह आप देखेंगे कि उर्दू की फ़िक्शन की तरफ अगर आएँ तो उर्दू की जो पहली दास्तान है सबरस, वो 1045 हिजरी में मुल्ला वजी ने लिखी। तो आप चाहे दक्कन से तो उसका ताल्लुक़ है, चाहे आप अफ़सानवी नसर की तरफ आएँ या गैर अफ़सानवी की तरफ आएँ, तो दोनों का आगाज़ हमको दक्कनी ज़बान ही में मिलता है। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि उर्दू अदब की तारीख़ का आगाज़ दक्कनी से होता है, दक्कनी ज़बान से होता है। और दक्कनी अदब की चंद अहम खुसूसियात हैं। उसकी अहमियत का एक पहलू ये भी है कि इसकी जो ख़ास खुसूसियात हैं, उन खुसूसियात की वजह से भी इसकी अहमियत है। हाँ, सर जी हाँ, एक कॉल आ रहा है, जी। हम बात कर लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। आपका कौन और कहाँ से बोल रहे हैं? मैं गौसमुद्दीन एमए का तालिब इल्म। जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप? हाँ, हैदराबाद से एमए का तालिब इल्म बात कर रहा हूँ। हाँ जी, कहिए, अपना सवाल कहिए। हैदराबाद से बात कर हाँ हाँ, अपना सवाल बताइए गौस साहब, आप क्या सवाल करना चाहते हैं? जी तनकीद, हाँ जी, कहिए। तहकीक और तनकीद में क्या रिश्ता है? ज़रूर तहकीक और तनकीद। जी, तहकीक और तनकीद में जी ज़रूर इस पर बात की हाँ, जाएगी, ज़रूर इस इंशाल्लाह। पर हम बात करेंगे। मैं सिर्फ दक्कनी अदब पर अपनी बात खत्म जी करूँ जी कि दक्कनी अदब की इस एतबार से भी अहमियत है। एक तो ये कि दक्कनी अदब की वजह से उर्दू की तारीख़ में इजाफ़ा हुआ, उर्दू अदब की उम्र में इजाफ़ा हुआ, और दूसरे ये कि उसकी ख़दामत में इजाफ़ा हुआ, और दूसरी ये कि दक्कनी अदब की जो चंद खुसूसियात हैं, मिसाल के तौर पर यह है कि दक्कनी अदब फितरत के बिल्कुल करीब है। इसके जो मज़ामीन हैं, जो मौज़ूआत हैं, जो इज़हार है, वो बिल्कुल फितरी है, इसके अंदर तसन्नुअ नहीं पाया जाता। और फिर दूसरे ये कि इसके अंदर हुब्बुल वतनी के जज्बात मिलते हैं, हिंदुस्तानियत मिलती है, मकामी माहौल, मकामी आब व रंग और मकामी अनासिर की कारफरमाई हमको दक्कनी अदब में मिलती है। दक्कनी शायरों ने जो कुछ लिखा, दक्कन के माहौल को पेश नज़र रख कर लिखा, और दक्कन की चीज़ों को उन्होंने अपनी शायरी में पेश किया, जो इस बात का सबूत है कि दक्कनी शोरा अपनी सरजमीन से, अपनी मिट्टी से किस हद तक जुड़े हुए थे। तो ये जो हुब्बुल वतनी का पैगाम है, ये जो ज़मीन से जुड़े रहने की बात है, वो दक्कनी अदब का नुमायाँ वस्फ़ है, जिसकी वजह से दक्कनी अदब की अहमियत है उर्दू अदब की तारीख़ में। शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, हम आपको बता दें कि आप हमारे इस प्रोग्राम में सवालात भी कर सकते हैं, और जैसे कि अभी एक नाज़िर ने सवाल किया था, हम उनके सवाल का जवाब अभी दिए देते हैं, लेकिन उससे पहले आप हमारे नंबरात नोट कर लीजिए। 040-270-31431, 270-31432, 270-31433। स्क्रीन पर नाज़िर आप नंबरात देख रहे होंगे, आप उन्हें नोट कीजिए और अपने सवालात यहाँ आप पेश कर सकते हैं। नाज़रीन, हम इसी सवाल का रुख करेंगे डॉक्टर शम्सुल हुदा की जानिब कि अभी गौस साहब ने पूछा है, वो एमए के तालिब इल्म हैं और ये जानना चाहते हैं कि तहक़ीक़ और तनक़ीद में क्या रिश्ता है। जी, बहुत अच्छा सवाल है। जी, अभी हम आ ही रहे थे कि तहक़ीक़ के बारे में मैं कुछ बताऊं तफसील से, लेकिन ये तहक़ीक़ और तनक़ीद का देखिए बहुत ही अहम रिश्ता है, बहुत अहम रिश्ता है। दोनों को एक दूसरे से जुदा और अलग नहीं किया जा सकता है। तहक़ीक़ देखिए दरअसल किसी भी अदब या फ़न पारे में उसकी बाज़ियाफ़्त और हक़ाइक़ को तलाश करना है।
اور جب حقائق کی بازیافت اور تلاش ہو جائے تو اب اس کی بعد اس کی جانچ اور پرکھ، اس کی معیار، اس کو مختلف نقطہ نظر سے دیکھنا، وہ تنقید ہے۔ موٹے طور پہ ایک مثال کے طور پہ دیتا ہوں، جسے بتاتا ہوں میں، جیسے ایک باغ و بہار میرا من کی داستان ہے، یہ تحقیق شدہ ہے۔ اگر یہ تحقیق شدہ نہیں ہوتی، مان لیا ہم کہتے کہ نہیں باغ و بہار میرا من کی نہیں ہے، تو اس کے بعد اگر ہم اس کے اوپر تنقید کرتے تو تنقید ناقص رہتی۔ پہلے تحقیق کرنا ہے، اس کے بعد اس کے اوپر تنقید ہوتی ہے۔ تو معراج العاشقین کے بارے میں ایک زمانے تک کہا جاتا رہا تھا کہ یہ بندہ نواز یسوع دراز کی تصنیف۔ اب اس کے بعد اگر کچھ بھی ہم معراج العاشقین پہ لکھتے ہیں، اس کے اوپر کچھ بھی تنقید ہم کرتے ہیں، تو وہ تنقید ناقص رہے گی۔ تو پہلے اسی لیے تحقیق کا نمبر آتا ہے۔ تحقیق حقائق کی بازیافت اور تلاش کا نام ہے، اور تحقیق جو ہے بہت ہی اہم کردار، بہت ہی اہم چیز ہوتی ہے۔ اور اردو میں جہاں تک تحقیق کی روایت ہے، ابھی دکن کی بات ہو رہی تھی، اور تو تحقیق اور تنقید کے رشتے میں بھی دیکھیے یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تحقیق کی بڑی گنجائش ہے، اور تحقیق ہمیں کرنا ہے کہ دکن میں کیا کیا جو ہے مخطوطات ہیں، اور کون سی مثنوی ہے، اور کون سے مرثیے ہیں، کس کی لکھی ہوئی، جیسے معراج العاشقین کی بات۔ تو یہ تحقیق کرنے کے بعد اب ہم اس کے اوپر ہم اس کی تنقید کی بنیاد ہم رکھیں گے، اس کو جانچیں گے، اس کو پرکھیں گے۔ ملا وجہی کی قطب مشتری ہے، مثال کے طور پہ قطب مشتری ملا وجہی کی ہے، جو مثنوی ہے، اس میں بھی اس نے تنقید کے اشارے اس میں دیے ہیں، بھائی وہیں سے ہمیں ملتے ہیں تنقید کس طریقے سے کی جائے، اس نے اصول بتائے ہیں۔ اور ہمارے ہاں تذکرے جو لکھے گئے شعراء کے، ان کے ہاں بھی وہ تنقیدی نقوش ملتے ہیں، لیکن تنقیدی نقوش ملتے ہیں، اور تحقیق کی بھی باضابطہ جو ہمیں دریافت ملتی ہے، وہ ہم آثار السنادید سے شروع کرتے ہیں۔ عموماً آثار السنادید تحقیق کی کتاب نہیں ہے، وہ بہت کچھ ہے اس میں تھے، لیکن آثار السنادید میں بھی بڑی جانفشانی کے ساتھ جو چیزیں جمع کی ہیں تحقیقی اعتبار سے ہمارے سر سید نے جمع کی۔ پھر 20ویں صدی میں اور 19ویں صدی کے آخر میں جو ہے تحقیق کی روایت مضبوط ہوتی ہے۔ پھر ہمارے مغربی ہیں جو ہمارے ہاں مستشرقین اورینٹلسٹ رہے ہیں، اسپرنگر ہیں، گلکرسٹ ہیں، مسٹر ٹیلر ہیں، مسٹر فلیکس بطرو ہیں، ان تمام نے جو ہے ہمارے مشرقی علوم میں تحقیق کی جو ہے بنیاد رکھی، اور انہوں نے ہمارے علوم کو ہم تک پہنچایا، ہماری بازیافت کی سمجھیے، اور بہت ساری حقائق کو میں ہمارے سامنے لا کے رکھا، اور انہوں نے اس کی روایت خود آثار السنادید جو ہے اس کے گارساں دتاسی مشہور مستشرق ہے، ان کے کہنے پہ سر سید نے مرتب۔ تو بہرحال ہمارے یہاں پھر دکن میں مشہور محقق آتے ہیں، محی الدین قادری زور صاحب ہیں، بہت بڑے محقق تھے، بہت بڑے محقق تھے، انہوں نے تحقیق کی بنیاد رکھی، اور دکن میں جو ہے جو تمام ہمارے یہاں فن پارے ہیں، شہ پارے ہیں، اس کے اوپر جو ہے انہوں نے تحقیق کی بنیاد ڈالی۔ اور امتیاز علی خان عرشی ہیں، قاضی عبدالودود ہیں، اور مالک رام ہے، اور فی الحال یہ ہمارے رشید حسن خان ہیں، ابھی حال کے ہیں، گزرے ہوئے ہیں، بہت بڑے محقق تھے، اور بڑی کتاب انہوں نے مرتب کی۔ مرزا شوق کی مثنویاں ہیں، باغ و بہار کو انہوں نے مرتب کیا، 22 سال تک باغ و بہار کے ایک مینول انہیں نہیں مل رہا تھا، اور وہ انڈیا آفس لندن سے وہ نکال کر کے ان تک پہنچایا گیا، اور اس کے بعد اس کو مرتب کیا۔ اب اس کے بعد پھر باضابطہ طور پہ تنقید پھر کی بنیاد پڑتی ہے، جیسے میں نے کہا بھی تھا کہ حال ہی کی مقدمہ شعر و شاعری، اور حال ہی کے معاصر شبلی شعر العجم، اس کے بعد پھر وہ اب تنقید کی پھر مختلف دبستان وجود میں آتے ہیں، مختلف نظریات وجود میں آتے ہیں۔ تو آپ کے سوال کے جواب میں بڑا یہ تفصیل ہوگی، میں کہا کہ تحقیق اور تنقید کا رشتہ بہت اہم ہے، کوئی بھی تحقیق نہیں کر سکتا بغیر تنقید کے، اور کوئی بھی نقاد نہیں ہو سکتا بغیر محقق کے۔ ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے تھوڑا سا بڑھاتا ہوں کہ تحقیق اور تنقید کے رشتے پر ڈاکٹر صاحب نے بہت اچھی باتیں کی ہیں۔ اس میں ایک تھوڑا سا اضافہ میں یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کہ تحقیق کے بغیر تنقید کے بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا امکان ہوتا ہے بعض اوقات، اس لیے کہتے ہیں کہ تنقید سے اگر تحقیق کو خارج کر دیا جائے تو گمراہی باقی رہتی ہے۔ اس کے چند نمونے بھی ہم کو ملتے ہیں، اس کے چند واقعات اور مثالیں بھی ہمارے سامنے ہیں۔ مثلاً ایک زمانے میں یہ کہا جاتا تھا کہ غالب بہت بڑے مورخ تھے، غالب کا تاریخی شعور بہت بلند تھا، گہرے تاریخی شعور کے تاریخی بصیرت کے حامل تھے، اور یہ ساری باتیں اس بنیاد پر کہی جاتی تھیں کہ یہ کہا جاتا تھا کہ غالب نے مغلیہ خاندان کی جو تواریخ ہیں، ماہ نیم ماہ اور مہر نیم روز اور ماہ نیم ماہ کے عنوان سے لکھی، اور ان تواریخ کے حوالے سے
مہر نیم دوست تو مکمل ہوگی، ماہ نیم ماہ تو مکمل بھی نہیں ہو سکی. لیکن ان کتابوں کے حوالے سے غالب کے تاریخی شعور اور تاریخی بصیرت پر بڑی بڑی باتیں کہی جاتی تھیں، بڑے بڑے نقادوں نے باتیں کی، اور غالب کی شخصیت میں، غالب کے فن میں تاریخی شعور اسی حوالے سے بھی تلاش کیا گیا. لیکن بعد میں یہ تحقیق سامنے آئی کہ غالب نے وہ تاریخ خود نہیں لکھی، بلکہ ایک صاحب تھے، وہ مواد لا کر دیتے تھے، اور غالب کا کام یہ تھا کہ اس مواد کو صرف زبان دے دینا. تو اصل جو تاریخی مواد فراہم کرنے والے کوئی اور تھے، اور غالب کا کام اس مواد کو صرف ادبی اعتبار سے ترتیب دینا تھا. تو اب اس میں تاریخی شعور کی کوئی بات نہیں تھی. تو جیسے یہ تحقیق سامنے آئی تو وہ جو تاریخی شعور والی بات تھی وہ جو ہے بے بنیاد ثابت ہو گئی. یا اسی طرح ایک شعر مشہور تھا کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. اب اس شعر کی بنیاد پر یہ کہا گیا کہ میر نے ایسا شعر لکھا ہے کہ ان کے تعلق سے جو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ یاسیت پسند تھے، ان کی شاعری میں حزنیہ عناصر زیادہ ہیں، وہ غم پسند تھے، ان کے اندر کوئی جرأت اور حوصلے کی بات نہیں ملتی. لیکن اس شعر کو بنیاد بنا کر بعض نقادوں نے یہ کہا کہ دیکھیے میر تو جو ہے ایسے بلند حوصلہ انسان تھے جو یہ شعر لکھتے ہیں کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میر، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. لیکن بعد میں تحقیق نے یہ ثابت کیا کہ یہ شعر میر کا نہیں ہے. یہ شعر کچھ اس طرح بھی ملتا ہے کہ شکست و فتح نصیبوں سے ہے ولے اے میاں، مقابلہ تو دل ناتواں نے خوب کیا. تو اب یہ تحقیق جب سامنے آئی تو اس شعر کی بنیاد پر نقادوں نے میر کے بارے میں، میر کی شخصیت کے بارے میں جو رائے قائم کی تھی وہ ختم ہو گئی. تو اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ تحقیق تنقید کی رہنمائی کرتی ہے. اگر نقاد تحقیق سے گریز کرے، تحقیق سے جی چرائے، تو اس کی تنقید کے بہکنے اور بھٹکنے اور گمراہ ہونے کا امکان ہے. لیکن اسی طرح تحقیق کے لیے تنقید بھی ضروری ہے. محقق تنقید سے بے نیاز نہیں رہ سکتا، اس کے اندر تنقیدی شعور کا ہونا ضروری ہے. چنانچہ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر اردو کا جسے بہت بڑا یا صف اول کا محقق مانا جاتا ہے قاضی عبدالودود، جنہوں نے کئی لوگوں کی غلطیوں کی اصلاح کی، کئی لوگوں کی لغزشوں پر انہوں نے گرفت کی، ادبا کی، علماء کی، محققوں کی. اتنے بڑے محقق تھے وہ. انہوں نے ایک دیوان مرتب کیا جوشش کا، دیوان جوشش عظیم آبادی. اب تحقیق تو بہت تحقیقی اعتبار سے تو اچھا کام کیا، لیکن اس شاعر کے کلام کی ادبی حیثیت کیا ہے وہ اس کو آنک نہیں سکے، اس کی ادبی قدر و قیمت کا اندازہ نہیں لگا سکے. ادبی قدر و قیمت کا اندازہ لگانے کے لیے نقاد کی نظر کی ضرورت ہوتی ہے. چونکہ وہ تنقیدی بصیرت ان کے اندر نہیں تھی، اس لیے انہوں نے کام تو کیا لیکن اس کی تنقیدی قدر و قیمت کم ہو گئی. یہ رشتہ ہے دونوں میں، تحقیق اور تنقید میں. جی ہیلو، کوئی کال آ رہی ہے؟ السلام علیکم. ہیلو، السلام. جی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. کون اور کہاں سے بول رہے ہیں؟ جی میں جموں کشمیر کے لداخ سے بول رہا ہوں، ایک اردو طالب علم ہوں. تو جی آپ کا نام بتائیے. آپ کا نام محمد علی آصف. آصف صاحب جموں کشمیر سے آپ کال کر رہے ہیں، ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے، آپ کا استقبال ہے دوبارہ. اپنا سوال بتائیے آپ. جی میرا سوال جو ہے تخلیق کے بارے میں، اردو تخلیق اور تنقید کے بارے میں. جی تو اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تخلیق کو زیادہ اہمیت، مطلب وہ بولتے ہیں کہ تخلیق پہلے ہوتی ہے پھر اس کے بعد تنقید. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، تنقید جو ہے وہ پہلے کی جاتی ہے، تنقید پھر اس کے بعد تخلیق ہوتی ہے. تو اس بارے میں مجھے کنفیوژن ہے کہ مجھے جاننا ہے کہ اس میں کس کو ہم اولویت دے سکتے ہیں، تخلیق کو کہ تنقید کو؟ تنقید ہوتی ہے یا تخلیق؟ جی آصف صاحب، آپ کے سوال کا بہت بہت شکریہ. ہمارے پاس یہاں پر بہت ہی اچھے زبان و ادب کے ماہر موجود ہیں اور آپ کے اس سوال کا وہ ضرور جواب دیں گے، اور ساتھ ہی دوسرے ناظرین بھی اس سے استفادہ کر پائیں گے. بہت شکریہ آصف صاحب. میں نسیم صاحب سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی آپ تحقیق اور تنقید کے رشتے کے بارے میں تفصیل سے بتا رہے تھے، تو اب یہ تخلیق اور تنقید کے رشتے میں بتائیے مجھے. دیکھیے، جو ادب ہے نا ہمارا، یا کسی بھی زبان کا جو ادب ہوتا ہے، اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی ایک ہے تخلیق، دوسرے ہے تنقید، اور تیسرے ہے تحقیق. لیکن جہاں تک اولیت یا فضیلت کا تعلق ہے، میرا خیال ہے کہ اولیت اور اہمیت تخلیق کو حاصل ہے. اس لیے کہ تحقیق یا تنقید جو بھی ہوتی ہے وہ تخلیق پر ہوتی ہے. اگر تخلیق نہ ہو تو نہ تنقید ہو نہ تحقیق ہو. بالکل.
تو اس اعتبار سے اہمیت تخلیق کی ہوئی کہ تینوں میں تخلیق کی اہمیت ہے، لیکن ان میں رشتہ ضرور ہوتا ہے۔ یہ اگرچہ کہ الگ الگ شعبے ہیں، تخلیق الگ شعبہ ہے، تنقید الگ شعبہ ہے اور تحقیق الگ شعبہ ہے، لیکن یہ شعبے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ہم رشتہ ہیں، یہ ایک دوسرے سے بالکل بے نیاز نہیں ہے۔ اب کیسے ہوں یہ بے نیاز نہیں، میں تھوڑا سا بتاتا ہوں اس کو۔ دیکھیے تخلیق کار کا کام کیا ہے؟ تخلیق کار خلق کرتا ہے، ایجاد کرتا ہے، کوئی شے پارے کو عدم سے وجود میں لاتا ہے، چاہے وہ شعر کی صورت میں ہو چاہے نثر کی صورت میں ہے، کوئی افسانہ ہو یا ناول ہو یا ڈرامہ ہو یا غزل ہو یا مثنوی ہو، جو نہیں تھی اس کو وجود میں لاتا ہے اپنے تخیل کے ذریعے سے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کی مدد سے۔ اب جب اس کے اندر تخلیق کا عمل جاری رہتا ہے، جب وہ لکھنا چاہتا ہے، ناول نگار کوئی ناول لکھ رہا ہے، اس کے لیے کردار تلاش کر رہا ہے، قصہ گھڑ رہا ہے، تو جب وہ اس کے ذہن میں جو کچھ ہے اس ذہنی معروض کو، ذہنی وجود کو جب الفاظ کی شکل دینا لگتا ہے تو وہ لفظوں کا انتخاب کرتا ہے، لفظوں کا انتخاب۔ تو اب وہاں سے اس تخلیق بھی چل رہی ہے، تخلیق کے ساتھ ساتھ تنقیدی عمل بھی چل رہا ہے، تنقیدی عمل بھی چل رہا ہے کہ یہاں پر کون سا لفظ موضوع ہوگا، کون سا لفظ موضوع نہیں ہے، کون سا کردار سوٹیبل رہے گا، کون سا کردار موضوع ہے، کون سا کردار موضوع نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے سائملٹینیس ساتھ چلنے والا عمل ہے تخلیق اور تنقید کا۔ تخلیق پہلے ضرور ہے، لیکن تخلیق کے ساتھ تخلیق کار کے ذہن میں، فنکار کے ذہن میں تنقید کا عمل بھی جاری رہتا ہے، تنقیدی شعور بھی اس کے اندر شامل ہے۔ لیکن یہ جو تنقید ہے ذہنی عمل ہے، ذہنی عمل ہے، لیکن نقاد جو لکھتا ہے، ایک شہ پارہ وجود میں آ گیا، ایک فن پارہ وجود میں آ گیا، ایک ناول یا افسانہ وجود میں آ گیا، اس ناول اور افسانے کو پڑھنے کے بعد نقاد جب اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہے تو وہ الگ سے وہ لکھتا ہے، قلم بند کرتا ہے، یہ خارجی وجود ہے۔ تخلیق کار کے ذہن میں جو تھا ذہنی عمل تھا تنقید کا، وہ لکھ نہیں رہا تھا، لیکن اس کے شہ پارے کو داخلی عمل تھا، لیکن اس فن پارے کو پڑھنے کے بعد نقاد جس رائے کا اظہار کرتا ہے وہ خارجی عمل ہے، وہ ہمارے سامنے آتا ہے، خاری کے سامنے آتا ہے، تو اس کی حیثیت ثانوی ہوگی۔ تو اولیت شہ پارہ ہو گیا، پھر اس کے بعد تنقید آئی سامنے نقاد کی۔ اچھا، جو بڑے تخلیق کار ہوتے ہیں، جو بڑے لکھنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ ناول لکھیں یا افسانہ لکھیں یا کوئی بھی چیز تخلیق کریں، ایک تو یہ کہ تنقیدی عمل ان کے اندر ہے ہی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ تحقیق سے بھی کام لیتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ قرۃ العین حیدر کے بارے میں عام طور پہ یہ پڑھنے میں آیا ہے کہ ان کے ناول کے جو موضوعات ہوتے تھے عموماً وہ خاص تاریخی اور تہذیبی پس منظر کے حامل ہوتے تھے، تو وہ ناول لکھنے سے پہلے وہ ان مقامات کو جاتی تھی یا ان مقامات کا دورہ کرتی تھی، سیاحت کرتی تھی اور ان مقامات کے بارے میں مواد حاصل کرتی تھی، ان مقامات کی تہذیب کا مطالعہ کرتی تھی۔ تو یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اٹھایا اور لکھ دیا، بلکہ تحقیق بھی کی۔ تو جو بڑا تخلیق کار ہوتا ہے وہ تخلیق سے پہلے مواد جمع کرتا ہے اپنی تخلیق کے لیے، ایک طرح سے وہ تحقیقی کام کرتا ہے۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ تخلیق، تنقید اور تحقیق بڑے فنکار کے ہاں ساتھ ساتھ چلتی ہیں، لیکن بہرحال تقدم اور اہمیت تخلیق کو ہی رہے گی۔ یہ بالکل واضح ہو گیا ہوگا۔ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی، میں اسی درمیان میں تھوڑی سی یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی بات چل رہی ہے تخلیق کی، تحقیق کی اور تنقید کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان تینوں کی اہمیت جو ہے اپنی اپنی جگہ الگ ہے، اس کے وجود کو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایک تخلیق کار تخلیق کیوں کرتا ہے، ناول نگار ناول کیوں لکھتا ہے، افسانہ نگار افسانے کیوں لکھتا ہے، ایک شاعر شاعری کیوں کرتا ہے، اور پھر نقاد اس پہ تنقید کرتا ہے، تو تنقید بھی کرتا ہے کیوں کرتا ہے؟ تو یہاں تنقید بھی ہے، تخلیق بھی ہے اور تحقیق بھی ہے۔ کیا درمیان میں آپ بھی ہیں سوال کرنے والے جو لداخ کے ہیں؟ اس طریقے سے ہزاروں اور لاکھوں ہمارے پڑھنے والے ناظرین اور قارئین ہیں۔ تو یہی وجہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو ہے تنقید جو ہے ترقی یافتہ شکل اختیار کرتی گئی، تو مختلف تصورات جو وجود میں آئے، اسی میں قاری اساس تنقید بھی آئے کہ ہم قاری کو کہاں پاتے ہیں۔ تحقیق بھی ہے، تخلیق بھی ہے، ناقد بھی ہے، لیکن قاری کی بھی اہمیت ہونی چاہیے کہ اگر وہ تخلیق کر رہا ہے تو کیا قاری بھی ہے، پڑھنے والا ہے، اسی کے لیے تو لکھ رہا ہے۔ تو اس لہٰذا جو ہے یہاں پہ ایک قاری کی بھی اہمیت جو ہے ہو جاتی ہے، قاری بھی اس کی بھی اہمیت ہے، اس لیے کہ وہ قاری پڑھے گا۔
تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ شاید اسی لیے رولا بھارت نے جو ہے مصنف کی موت کا اعلان بھی کر دیا، یعنی مصنف کی موت کا اعلان کیا. یہ رد عمل ہے، ہر چیز کا ایک عمل اور رد عمل ہوتی ہے، تحریک ہوتی ہے کہ نہیں بھائی ہم مصنفی کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں، ہم تخلیق کے بارے میں کیوں جاننا چاہتے ہیں. قاری اصل جو پڑھ رہا ہے وہ بھی تو اپنا کچھ وجود رکھتا ہے، وہ بھی اپنا ذہن رکھتا ہے، وہ بھی اپنی تنقیدی شعور رکھتا ہے، وہ بھی پسند و ناپسند رکھتا ہے. تو اسی لیے وہ تخلیق زیادہ سے زیادہ قارئین کے ہاتھوں تک پہنچ سکے اور زیادہ وہ شہرت بھی مل سکے اس کو اور مقبولیت بھی مل سکے. تو اس لیے کہاں قاری کو اہمیت دی گئی. جی ہاں بالکل اہمیت دی گئی اسے. ناظرین میں امید کر رہی ہوں کہ آپ بھرپور استفادہ کر رہے ہوں گے. ہمارے ایکسپرٹ جو ہے یہاں پر وہ آپ کو بہت ہی تفصیل سے اپنی معلومات دے رہے ہیں اور آپ کے شکوک و شبہات کو دور کر رہے ہیں. ناظرین آپ اور اپنے سوالات ہمیں یہاں بھیج سکتے ہیں. ہمارے نمبرات نوٹ کر لیجئے 27031 27031 اور 27031 ناظرین یہ ان نمبرات پر آپ ہمیں یہاں سوال بھیج سکتے ہیں. ہم تحقیق اور تنقید پر اور تخلیق پر بھی کافی گفتگو کر چکے ہیں. تو اسی کے ساتھ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ جو تخلیقی ادب ہے، داستان جس کا ذکر ہم نے پہلے بھی کیا تھا، اور مثنویاں آپ نے بتایا دکن کے ادب میں بہت اہمیت رہی ہے مثنویوں کی. تو داستان اور مثنویاں جو ہمارے ادب کا ایک بہت اہم حصہ رہا ہے، تو اس کے جو تہذیبی روایت رہی ہے ہمارے یہاں علمی اور ادبی طور پر، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بتائیں گے بتائیے داستان اور مثنویوں کی ہماری تہذیبی روایت میں کیا حصہ رہا ہے؟ جی جی دیکھیے کوئی بھی ادب پارا جو ہوتا ہے جی وہ تہذیب سے الگ نہیں ہو سکتا. جی ادب اور تہذیب کا چولی دامن کا ساتھ رہا. ہاں بالکل. تہذیب سے ہٹ کر کوئی چیز لکھی نہیں جا سکتی. ہماری ثقافت، ہماری تہذیب، ہمارے رسم و رواج، ہمارا طرز زندگی، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، جو کچھ بھی زندگی کے مختلف پہلو ہیں وہ سب کسی نہ کسی حیثیت سے ہماری تخلیقات میں، ہمارے ادب میں ضرور جگہ پاتے ہیں. اسی لیے ادب کو سماج کا آئینہ کہا جاتا ہے. جی. جب ادب سماج کا آئینہ ہے تو سماج میں جو کچھ ہے وہ آپ کو ادب میں نظر آئے گا. لیکن اب خاص طور پر جب آپ پوچھ رہی ہیں یا پوچھا جاتا ہے کہ مثنویوں اور داستانوں کے حوالے سے، تو اس کے اندر ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص بات پیدا ہو جاتی ہے. اس لیے کہ مثنویوں میں عام طور پر داستانیں بیان کی جاتی ہیں جو نظم کی حیت میں ہوتی ہیں، شعری حیت میں ہوتی ہیں، اور جو ہماری داستانیں ہوتی ہیں وہ نثر میں ہوتی ہیں. تو گویا ایک بھی منظوم داستانیں جن کو مثنوی کہتے ہیں اور دوسرے ہیں نثری داستانیں. تو بحیثیت مجموعی سوال آپ کا داستانوں کے تعلق سے ہے، چاہے اس میں مثنوی کو شامل کریں یا منصور یا نثری داستانیں. تو داستانوں کی تہذیبی اہمیت کیا ہے؟ تو داستانوں کی تہذیبی اہمیت یہ ہے کہ بنیادی بات تو یہ ہے کہ داستان کا جو قصہ ہوتا ہے وہ من گھڑت ہوتا ہے، فرضی ہوتا ہے، اس کا حقیقی دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. داستان افسانے اور ناول کے مقابلے میں افسانہ اور ناول زندگی کے حقیقی پہلوؤں کی عکاسی کرتے ہیں، حقائق پر مبنی ہوتے ہیں، اور حقیقی دنیا میں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں، ان کرداروں کو، ان واقعات کو. لیکن داستان میں جو دنیا پیش کی جاتی ہے، داستان میں جو کردار پیش کیے جاتے ہیں، داستان کا جو قصہ ہوتا ہے وہ بالکل تخیلی ہوتا ہے، حقیقی دنیا سے اس کا رشتہ نہیں ہوتا ہے. جیسے آپ امیر حمزہ کا کردار یا امر عیار کا کردار، یا چار درویش میں آپ دیکھیں گے کہ خواجہ سگ پرست کا کردار، یہ جتنے کردار ہیں حقیقی دنیا میں اس طرح کے کردار ہم کو نہیں ملتے ہیں. یا نجم النساء کا کردار مثنوی میں آپ دیکھیں گے، یا خطب مشتری کے خطب اور مشتری کا، یہ سب یہ کردار حقیقی نہیں ہے، قصہ حقیقی نہیں ہے داستانوں کا، چاہے وہ مثنوی کی داستان ہو یا نثری داستان ہو. لیکن قصے کے پس منظر میں جو زندگی ہم کو ملتی ہے، جو تہذیب ہم کو ملتی ہے، وہ تہذیب حقیقی ہوتی ہے. مثلا اس دور کے رسم و رواج، تہوار، عید، برات، میلے، ٹھیلے، خوشی اور غمی کے مواقع، اور ان موقعوں پر جو رسومات ادا کی جاتی ہیں، لباس، زیورات، اس دور کے ساری چیزیں، مکمل زندگی ہم کو داستانوں میں ملتی ہے. اگر کسی خاص عہد کی زندگی کا مطالعہ ہم کو کرنا ہے تو وہ زندگی، وہ تہذیب، وہ ثقافت ہم کو تواریخ میں، تاریخی کتابوں میں نہیں ملے گی. وہ زندگی ہم کو ملے گی اس دور میں لکھی ہوئی مثنویوں میں، اس دور کی لکھی ہوئی داستانوں میں. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ
اگر آپ کو دہلوی ثقافت دیکھنی ہے، دہلوی معاشرت دیکھنی ہے تو باغ و بہار پڑھیے. لکھنوی ثقافت دیکھنی ہے، لکھنوی معاشرت کا مطالعہ کرنا ہے تو فسانہ عجائب پڑھیے، فسانہ عجائب پڑھیے. یا دکن کی تہذیب سے واقف ہونا ہے تو پھر قطب مشتری پڑھیے یا سبرس پڑھیے، یا پھر غواسی مثنویاں مینا ستونتی، پنچھی بادشاہ، اس طرح. تو اس طرح داستانیں اس تہذیب کی بالکل تہذیبی سرمایہ ہے اور تہذیب کی عکاسی کرتی ہے. تو قدیم ادب سے ڈاکٹر صاحب ہم کیوں نہ جدید ادب کا رخ کریں اور ترقی پسند تحریک، مابعد جدیدیت اور جدیدیت کی جانب طلباء ان کے بارے میں کچھ جاننا چاہیں گے. جی دیکھیے، تو بہت ہی وسیع موضوع ہے. ادب میں جو ہے ترقی پسندی، جدیدیت، مابعد جدیدیت، یہ ہم بہت کچھ سنتے ہیں، بہت پڑھتے ہوئے ہیں عزیز طلبہ میں اور پڑھتے چلے آئے ہیں. ترقی پسند تحریک سے عموماً ہم سب واقف ہی ہیں. ترقی پسند تحریک کیا ہے کیوں اور کب شروع ہوئی؟ تو 1936 میں ظاہر سی بات ہے یہ آغاز ہوا. سجاد ظہیر اور ان کے رفقائے کار نے جب وہاں انگلینڈ میں پڑھ رہے تھے تو اس وقت اس کی جو ہے بنا ڈالی. ہندوستان میں پہلی جو ہے اس کی جو ہے کانفرنس لکھنؤ میں رفاع عام کلب ایک جگہ ہے وہاں پہ ہوئی اور اس کی صدارت منشی پریم چند نے کی. ایک وسیع خطبہ دیا. اس خطبے کو آپ بھی جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے. بیسیکلی ترقی پسند تحریک کا مقصد یہ تھا، منشور یہ تھا کہ اب تک ہمارے ادب میں جو ہے ہمارے ادب میں جو بھی کردار رہے ہیں یا جس کی بھی عکاسی کی گئی ہے وہ اس میں ہم ایک عام آدمی وہ زیادہ اہمیت نہیں پا سکا بنسبت سرمایہ داروں کے، جاگیرداروں کے، بڑے طبقات، شہری طبقات. ان تمام کی جو ہے ہماری مثنویاں ہوں، دیکھ لیں ہمارے داستانیں ہوں، ان تمام میں وزراء، شعراء، وزراء ہیں اور بادشاہ ہیں، شہزادے ہیں، ان تمام ہی کو جو ہے مرکزی کردار یہی بنائے گئے ہیں. لیکن اب ادب جو ہے کیا ہمارے چلتی پھرتی جو ہے ہماری جو زندگی کے آس پاس کے حقائق ہیں، واقعات ہیں، وہ تمام چیزیں بھی کیا اس کو بھی ہم ادب کا موضوع نہیں بنا سکتے؟ جو ہمارے مسائل ہیں، شہری مسائل ہوں، دیہی مسائل ہیں، مزدوروں کے مسائل ہیں، غریبوں کے مسائل ہیں، ان تمام مسائل کو بھی پہلی بار ادب میں جگہ دینے کی کوشش کی گئی. تو ترقی پسند تحریک جو ہے کا ایک مقصد رہا ہے. اور پھر اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں بڑے بڑے شعراء ہیں اور افسانہ نگار ہیں، ناول نگار ہیں، جنہوں نے اس کے ذریعے سے اس کی پوری بھرپور جو ہے عکاسی کی. تو یہ ترقی پسند تحریک. لیکن اس میں اب یہ ہے کہ ہمارا اپنا وجود ختم ہو گیا. اجتماعیت کی بات کی، انفرادیت کی بات نہیں کی. جی مسائل جو ہے سارے اجتماعی اس میں آ گئے. تو اب یہاں ایک فنکار ہے، ایک تخلیق کار ہے، پھر یہاں کھونا شروع ہو گیا، کھو گیا. تو لہٰذا کرائسس شروع ہو گیا، ایک بحران شروع ہو گیا. پھر جدیدیت کا دور آ گیا. پھر جدیدیت کی پھر اب اس میں ادب اجتماعیت پر تھوڑی سی روشنی ڈال دیجیے. اب یہ جو ہے یہ سلسلہ چلتا رہا 1960 سے لے کے 80 تک. پھر 80 کے بعد پھر مابعد جدیدیت. مابعد جدیدیت دراصل کوئی ایک تحریک نہیں ہے، کوئی رجحان بھی نہیں ہے. یہ ایک جو ہے ایک صورتحال ہے، ایک ثقافت کی صورتحال ہے، ایک تصور ہے. اور مابعد جدیدیت میں جو ہے بالکل بکھراؤ ہے، انتشار ہے، ارتکاز نہیں ہے، تمام چیزیں ہیں. پھر کوئی ایک رویہ نہیں ہے، ایک ذہنی رویہ نہیں، ایک ثقافتی صورتحال. اس پہ بڑی تفصیل سے بات کی جا سکتی ہے. تو بہرحال یہ مابعد جدیدیت کے دور سے روشناس تو ناظرین ہمارے ہو سکتے ہیں کہ یہ سب چیزیں کیا ہے، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور مابعد جدیدیت. تو ناظرین میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے یہاں موجود جو ایکسپرٹ رہے ہیں وہ انہوں نے آپ کو بہت ہی تفصیل سے نہ صرف زبان و ادب بلکہ اس کی جو شعری اور نثری اصناف ہے اور تحقیق اور تنقید ہے تو ہر شعبے کا مختصر ہی نہیں صحیح لیکن تفصیلی جائزہ انہوں نے پیش کیا ہے. تو ناظرین میں یہ کہوں گی کہ ہمارا یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہوگا اور اس سے استفادہ کیا ہوگا اور آپ کے امتحانی نقطہ نظر سے یہ پروگرام کافی مفید اور فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوا ہوگا. تو ناظرین میں ہمارے ایکسپرٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ آپ لوگ یہاں پر تشریف لائے اور ہمارے ناظرین کو مستفید فرمایا. اور اسی کے ساتھ یہ پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.